हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एक वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2005 के पीवाईक्यूज को। और आपके सामने इन पीवाईक्यूज के जरिए बहुत सारी नई नई चीज़ें पेश करने की कोशिश करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में फ़ायदा पहुंचा सकती हैं आपको। तो हमारा ये 2005 का पीवाईक्यू शुरू हो रहा है। इससे पहले 2004 के पीवाईक्यूज को हमने तकरीबन 3 वीडियो में बहुत डिटेल एनालाइज किया है। आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने देखा है उनका जो है कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। उन लोगों ने भी बताया है कि बहुत फ़ायदा हो रहा है उनको। आप भी जाकर देखिए, हमें आप भी एनालाइज हमें कीजिए कि किस तरह की वीडियो बन रही है। हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं वेलकम करता हूं अपने साथी सादिक साहब को, सादिक सर को, सादिक भाई को। और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम सादिक भाई इन आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जी तो बिल्कुल, हम बात शुरू की जाए। जी जी, सवाल कुछ यूं है कि अम्र बिन कुलसूम मिन शुअराई। अम्र बिन कुलसूम जो है कि ज़माने के शायर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्र बिन कुलसूम का शुमार किस में होता है, मुअल्लक़ाती शायर में शुमार होता है। और हमारे मुअल्लक़ाती शायर किस ज़माने के हैं, ये जाहिली ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे ज़मानों का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो असर जाहिली को हम जो है आम तौर पर 475 से लेकर 475 ईस्वी से लेकर 622 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद आता है हमारा असर इस्लामी। 622 ईस्वी से लेकर जो है हमारा जो है जब ख़त्म होता है 641 हिजरी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, यानी 41 हिजरी। जब 641 सादिक भाई मुझे बताएंगे कि ईस्वी के अतबार से क्या है। हिजरी के अतबार से जो है ये 41 हिजरी के आसपास ख़त्म होता है, जब जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ख़त्म होती है। उसके बाद जो आता है दौर असर उमवी आता है, जिसका अख्ताम जो होता है 132 हिजरी में होता है, मरवान बिन मोहम्मद के कत्ल के बाद। उसके बाद असर अब्बासी का दौर आता है जो कि 132 हिजरी से शुरू होता है। जी सादिक भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस सवाल के अंदर? जी हम्माद भी, मेरे ख्याल से आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। और आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है असर इस्लामी के ताल्लुक से, तो ये 641 640 दोनों मिलता है, ठीक है। तो ओके मैं कह ओके। सकता हूँ कि जैसे कि अमर इब्न कुलसूम, ये हमारे मतलब इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये ज़माना पूछा गया है। और हम्माद भाई ने आप लोगों को ज़माना भी बताया, तो ज़माना याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चारों ज़माने पाए जाते हैं। तो अमर बिन कुलसूम के ताल्लुक से जैसा कि हम्माद भाई ने कहा कि ज़माने जाहिली आपका जो शुरू होता है 475 मीलादी और 622 मीलादी में ये ख़त्म हो जाता है। तो अमर इब्न कुलसूम की जो पैदाइश होती है वो 526 में होती है, फी शिमाली जज़ीरतिल अरब। और इसी तरीके से इनकी वफ़ात होती है 584 में, माता फ़ी जज़ीरा अल-फ़ुरातिया। तो जज़ीरा अल-फ़ुरातिया में इनकी वफ़ात होती है, 526 में इनकी पैदाइश होती है। अमर बिन कुलसूम ये कबीले तगलब से मतलब इनका ताल्लुक़ है, ये नसरानी है। इनके अब्बू भी तगलब थे और ये लोग भी तगलब थे, ठीक है। तो यानी अमर बिन कुलसूम के ताल्लुक़ से अक्सर बेशतर ये क्वेश्चन पूछा आता है, कबीले अबस से हैं, कबीले तगलब से है, मतलब और बहुत सारे कबीले के नाम लिए जाते हैं। तो ये कबीले तगलब से हमें ऐसे ही सिंपली नाम याद कर लेना चाहिए, अमर बिन कुलसूम अत-तगलबी। तो अमर बिन कुलसूम के ताल्लुक से जो जैसे कि थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ पॉइंट वाली चीज़ वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। अमर बिन कुलसूम के ताल्लुक से आप लोग भी जानते हैं कि अपनी कौम का 15 साल की उम्र में ये लीडर बन गया था। बादशाह अमर बिन हिंद का ये कातिल है, ठीक है। ये अमर बिन हिंद का कातिल है, लेकिन इसके दिफा में मुअल्लका पढ़ने वाला या अमर बिन कुलसूम की जगह मतलब ये हारिस बिन हिल्लिज़ा अल यशकुरी का नाम आता है, जिसने क्या किया था, अमर बिन कुलसूम से एक तरीके से दिफा किया था, यानी वो अमर बिन हिंद का साथ दिया था, ठीक है। जैसे कि अमर बिन कुलसूम के ताल्लुक से आता है कि अमर बिन कुलसूम ने अपना मुअल्लका अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए और ये बादशाह अमर बिन हिंद का हिजा करते हुए इस तरीके से पढ़ा था अपने मुअल्लके को अमर बिन हिंद ने। लेकिन इसका उल्टा क्या है कि हारिस बिन हिल्लिज़ा अल यशकुरी ने अपने मुअल्लके में अमर बिन हिंद की तारीफ की है, ठीक है। तो अमर बिन हिंद के मतलब दो बेटे थे, एक नाम था उसका अबुल असवद, एक का नाम था अबुल इबाद। तो इन्हीं दोनों बेटे की वजह से इनकी कुन्नियत भी जानी जाती है, ठीक है। अमर बिन कुलसूम के दो बेटे थे, एक का नाम था अबुल असवद, एक का नाम था अबुल इबाद। तो इन दोनों की वजह से अमर बिन कुलसूम की तरफ इनकी कुन्नियत मंसूब की जाती है। और इसी तरीके से अमर बिन कुलसूम की जो शादी हुई है सुवैर बिन हिलाल अल नुमैरी, सुवैर बिन हिलाल अल नुमैरी से इनकी शादी हुई है। तो मेरे ख्याल से अम्माद भाई, इस क्वेश्चन के ताल्लुक से ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। और सबसे मशहूर क्या है, इनका मुअल्लक़ा है जो कि बहर वाफिर में है, 100 अबयात पर ये मुश्तमिल है। जी जी, बहर वाफिर में है, 100 बैट्स हैं इसके अंदर। और जो हमारा जो है असर अब्बासी का अख्ताम शुरुआत तो 132 में होती है, लेकिन इसका ख़ात्मा जो होता है
56 हिजरी में इसका खात्मा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और असर इसके बाद जो एक असर आता है जिसको हम असर तुर्की मानते हैं, वो 656 हिजरी से लेकर यहाँ पे जहाँ पे असर अब्बासी ख़त्म होगा वहाँ से लेकर जो है 1220 तक रहेगा, ठीक है। और 1220 से जो है असर हदीस का स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, हमें असरों का पता होना चाहिए ईस्वी में भी और हिजरी में भी, क्योंकि इस तरह का सवाल कभी भी बन सकता है कि ये किस ज़माने के हैं या ये ज़माना कब शुरू या कब ख़त्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन लुक़िबा बिशाइर नबी, शायर नबी के लक़ब से कौन मुलक़ब है? तो आपको पता होना चाहिए शायर नबी के लक़ब से कौन मुलक़ब है। हसन बिन साबित का लक़ब जो है शायर नबी है। ये जो है इन्होंने जब मदीना हिजरत की और जब हसन बिन साबित ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा का बेड़ा उठा लिया शेर के मैदान में, इन्होंने जंग के मैदान में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि शायरी के मैदान के ज़रिए इन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, मुसलमानों का दिफा किया। और उनकी तरफ से उनको जो हिजविया अशार कहे जाते थे मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुसलमानों की औरतों को, उनका ये जवाब दिया करते थे, जिसकी वजह से जो है शेर नक़ाइज़ की बुनियाद भी इन्हीं के ज़रिए पड़ी थी असर इस्लामी के अंदर, ठीक है। इनकी वफ़ात जो होती है हमारी 54 हिजरी में होती है और ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वफ़ात पाते हैं। इन्होंने तकरीबन 120 साल की ज़िंदगी गुजारी, जो हमेशा पूछा जाता है कि किसने 60 साल असर जाहिली में 60 साल इस्लाम में ज़िंदगी गुजारा, तो यही है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आखिरी ज़माने में ये अंधे हो गए थे, इनकी बीनाई चली गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो काब बिन ज़ुहैर हैं उनको कहा जा सकता है कि बानत सुआद जो कसीदा कहा है इन्होंने ही कहा है। और काब बिन ज़ुहैर के वालिद जो हैं ज़ुहैर बिन अबी सुलमा है, जिनका जो है बहुत मशहूर मुअल्लक़ा है बहर तवील के अंदर। और यहाँ पे एक नाबग़ा ज़ुबियानी है जो मुअल्लक़ात अशर में जिनका शुमार होता है, और उनका जो मुअल्लक़ा है बहर बसीत के अंदर है। जी सादिक भाई, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो बताइए। जी जी हम्माद भाई, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूछा गया है कि मतलब शायरुन नबी से कौन मुलक़ब है, तो इसी तरीके से हसन ज़ियाद ने 2-3 कैटेगरी बनाई है इनकी, कि कहा कि ये नबूवत के अंदर यानी जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो ये शायरुन नबी से मुलक़ब थे, और ये शायरुल अंसार थे जाहिलियत में, ठीक है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था जाहिलियत में ये शायरुल अंसार थे। और इसी तरीके से ये शायरुल यमन थे, कुल्लुहा फिल इस्लाम हम कह सकते हैं, कि यानी जब इनका बोलबाला हो गया था हर तरफ तो इनको क्या कहा जाता था, शायरुल यमन। तो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनके जो अशार है सबसे ज़्यादा किस में है, मदह में है, हिकमत में है, फ़ख्र में है, या हुमासा में है। तो इनके सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि मतलब इनके जो अशार है ये हिजा में है, क्योंकि इन्होंने मतलब नबी की जब इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने नबी की तारीफ़ को ख़ास किया था। इससे पहले इनके जो अशार हैं, इस्लाम से पहले के जो अशार हैं वो सब के सब हिजा में हैं। इसी वजह से असमाई का एक कौल भी है कि जब इस्लाम आया तो हसन बिन साबित के अक्सर अशार यानी जो हिजा में थे उसकी उम्दगी कम पड़ गई, यानी सब ख़त्म हो गए। तो हसन बिन साबित के ताल्लुक से अगर हम इनकी कुन्नियत जान ले, इनकी एक कुन्नियत है अबुल वलीद, एक कुन्नियत है इनकी अबुल हुसाम, ठीक है। अबुल वलीद हसन इब्न साबित, अबुल हुसाम हसन इब्न साबित दोनों कहा जाता है इनको। इनका कबीला जो है वो खजरत से है, जो कि बनी नज्जार से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग, ठीक है। इनका कबीला खजरजी है, बनी नज्जार से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी इनकी बीवी का नाम है सीरीन बिनत शमऊन। तो जैसे कि कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बांदी थी एक मारिया कुत्तिया जो मकोकस के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में दिया था, उन्हीं की एक बहन है जिनका नाम है सीरीन बिनत शमऊन, जो आपने इनको हदिया में दे दी थी। इनकी माँ का नाम है फुज़ैआ बिनत खुरैस, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है जो हमारे सिलेबस में मतलब हमारे क्वेश्चन में अक्सर बेशतर हमसे पूछ लेते हैं कि बीवी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ मिलती है वही चीज़ मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं ना, हम मतलब अलग से बनाकर ऐड कर सकते हैं ना, आप लोग भी अलग से मतलब पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ है। एक और आता है कि मतलब कुरैश में से 3 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजा की थी। हिजा करने में नाम आता है अब्दुल्ला इब्न ज़बारी, सुफियान इब्न हारिस और अमर इब्न हारिस। अब्दुल्ला इब्न ज़बारी, सुफियान इब्न हारिस, अमर इब्न हारिस, ये तीनों हिजा करने में थे। लेकिन इनका इन तीनों का दिफा किसने किया था, तो उसमें आता है एक हसन इब्न साबित का नाम आता है, दूसरे में आता है काब इब्न मालिक, फिर उसके बाद तीसरे में आता है अब्दुल्ला इब्न रवाहा। ये तीनों हजरात ने इन तीनों का दिफा किया था, मतलब जिन्होंने मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजा की थी। ये मतलब इनका एक किस्सा है, मतलब जैसे नहीं कहा जाता कि मतलब एक किस्सा है आशा का, मतलब उनके साथ है। इनका एक किस्सा माँ बनी अब्द मजदान के साथ बोला जाता है ना, तो माँ बनी अब्द मजदान के साथ वही कहा जाता है कि ज़माने जाहिलियत के एक किस्सा है कि यानी अब्द मजदान जो था कि मतलब
حسان بن ثابت نے ان کی پہلے کیا کر دی تھی، ہجا کر دی تھی، جبکہ وہ لوگ اس زمانے کے کیا تھے، بہت مشہور آدمی تھے، یعنی ہم کہہ سکتے تھے ان کا ایک شاہی گھرانہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب یہ حسان بن ثابت نے ان کی ہجا کر دی، ان کا رتبہ بالکل گرے، مطلب نیچے پڑ گیا، بالکل گر گیا۔ تو پھر یہ لوگ آئے حسان بن ثابت کے پاس، پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری ہجا کی، ہمارا مرتبہ کم پڑ گیا ہے، اسی طریقے سے آپ ہماری تعریف کر دیجیے تاکہ ہمارا جو مرتبہ پھر سے لوگوں کے درمیان واپس آ جائے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک قصہ مع بنی عبد مجدان کے ساتھ، اس سے ریلیٹڈ دو حضرات اور آتے ہیں مخزرمی شعرا میں، ایک ہمارے حتیہ صاحب ہیں زمان جاہلیت میں، ایک ہمارے وہ ہیں عاشا صاحب۔ تو آپ لوگ بتائیں کمنٹ باکس میں کہ ان کا کن کے ساتھ ایسا تعلق ہے اور کس وجہ سے تھا، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل صحیح۔ صادق بھائی، یہ سفیان بن حارث اور عمرو بن عاص ہے نا؟ نہیں نہیں، عمرو بن حارث نام ہے۔ اوکے، عمرو بن حارث، چلیے۔ اور یہ جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی خاندان تھا، رشتہ تھا جی کچھ جی ایسا۔ جی جی، تو ننہالی رشتہ تھا ان کا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہجا میں جو ہے ان کی شاعری سب سے زیادہ ہے، اگرچہ جو ہے انہوں نے غسان اور نجران دونوں بادشاہوں کے نجرانی اور غسانی دونوں بادشاہوں کی مدح کی ہے، لیکن شاعری اگر سب سے زیادہ ابھی موجود ہے ان کی تو وہ ہجا میں ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، من کتب شعر النقائص۔ اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف میں دوبارہ سے دہرا دوں، شعر النقائص کی شروعات جو ہوتی ہے عصر اسلامی میں ہوتی ہے، اور اس کی جو نشو و نما اور ازدہار جو ہوتا ہے عصر اموی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے اندر 3 شاعر جو ہے بہت مشہور ہیں، جریر، فرزدق، اختر، جن میں سے ایک کا نام یہاں پہ موجود ہے۔ ابن زیدون جو ہیں یہ عصر اندلوسی کے شاعر ہیں، ولادہ سے ان کی نسبت بہت مضبوط ہے۔ بشار بن برد یہ بھی ہجا اور غزل میں مشہور شاعر ہیں، اور یہ عصر عباسی اور عصر اموی کے بیچ کے جو ہے کڑی مانے جاتے ہیں۔ آخر من احتج به النحات، و کیا کہتے ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور ابو العلا المعری صاحب جو ہیں یہ عصر عباسی کے تیسرے دور کے جو ہے آخری شاعر شمار کیے جاتے ہیں۔ متنبی جو ہے عصر عباسی کے تیسرے دور کی ابتدا شمار کیے جاتے ہیں، اور ابو العلا معری جو ہے تیسرے دور کے اختتام شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، رسالۃ الغفران ہے، سخت الزند ہے، لزومیات ہے، اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جی صادق بھائی کیا کہتے ہیں، اس میں اور نہیں کچھ نہیں، رکھیں؟ ہم آپ سے بالکل نہیں، بالکل صحیح ہے، چلیے آگے چلیں، ان سب سے ریلیٹڈ کوশ্چن آگے آئیں گے ابھی، جی تو جی، ان میں پر جو بات۔ اسپیسیفک جو کوشچن آئے گا تو وہاں پہ ہم جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ جی، اب سوال کچھ یوں ہے کہ فرزدق کانا معاصر، فرزدق کس کا معاصر تھا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال جو ہے آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ فرزدق کی جو وفات ہوتی ہے اور جو اس کے معاصر کی جو وفات ہوتی ہے وہ سیم ہے۔ اور جس میں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اختل کچھ لوگ لگا کے آ جائیں گے، لیکن اختل جو ہے اس کا معاصر نہیں ہے، کیونکہ اختل کے وفات کے سلسلے میں 2 قول ہے، 92 اور 95، 92 اور 95، جبکہ جو ہے فرزدق اور جریر یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں ان دونوں کی وفات کے بارے میں بھی 2 قول ہے، لیکن سیم قول ہے، یا تو اگر ان دونوں کی وفات 110 ہجری مانیں گے یا ان دونوں کی وفات 114 ہجری مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیونکہ اور اس میں بھی فرزدق کی وفات پہلے ہو جاتی ہے، جریر کی اس کے بعد ہوتی ہے۔ جی صادق بھائی، انترا تو جاہلی دور کا شاعر ہے، اور بشار بن برد کی تو پیدائشی جو ہے 96 ہجری میں ہوتی ہے، تو یہ تو معاصر ہو نہیں سکتا ہے۔ جی صادق بھائی کیا بتائیں گے اس سلسلے میں آپ؟ جی بالکل، ایک تو ہمارے بھائی ہم لوگوں سے مطلب فرزدق ہے، اختر ہے، جریر، ان سب کا اسم الکامل ہمیں مکمل معلوم ہونا چاہیے۔ تو فرزدق کا جو مکمل نام ہے حمام ابن غالب، ٹھیک ہے، ان کی کنیت جو ہے ابو فراس، فرزدق کا نام ہے حمام ابن غالب، کنیت جو ہے ابو فراس۔ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فرزدق بصرہ میں پیدا ہوا اور بصرہ ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ ایک مطلب بنی تمیم کے، یہ ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلند ترانے گھرانے سے یہ تعلق رکھتا تھا، جبکہ جریر جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے، جریر کا بالکل نچلا طبقہ ہے، لیکن فرزدق جو ہے ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو فرزدق کے تعلق سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ فرزدق نے مطلب حفظ کیا تھا، قرآن کریم کا حفظ کر لیا تھا، کن کے کہنے پر کیا تھا؟ تو جی کہتے ہیں کہ واقعہ جمل کے بعد، ٹھیک ہے، واقعہ جمل جو حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ واقعہ ہوا تھا، تو واقعہ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق کے ابو سے ملے تھے، تو فرزدق کو دیکھا تو پھر انہوں نے تلقین کی تھی حضرت علی نے فرزدق کے ابو کو کہ آپ ان کو حافظ بنا دیجئے۔ تو بہرحال تو فرزدق نے اس وجہ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے فرزدق نے حفظ بھی کیا تھا۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نقائص وغیرہ میں کون سا حفظ کیا، تو کہ ہم لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، تو فرزدق جو کہ حافظ بھی تھا۔ تو بہرحال اگر بیسک سی چیز ہم تھوڑا اور یہاں پر ڈسکشن کرنا چاہیں، کہتے ہیں کہ جب جریر اور مطلب فرزدق کے درمیان مہاجات جب شروع ہوا تھا، اس سے ہماری جو پریویس ویڈیوز ہے، جو پچھلی ویڈیو، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ مطلب جریر اور فرزدق کے درمیان مہاجات کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ تو بہرحال جب ان کے درمیان، فرزدق اور جریر کے درمیان مہاجات شروع ہو گئے تھے،
تو یعنی شہر والے جو کہ بہت مطلب غصہ کر رہے تھے مطلب ان کے قصیدے کی وجہ سے، جو لوگ مطلب نقائص کی وجہ سے، تو لوگوں نے فرزدق کی شکایت کن سے کی تھی؟ مروان ابن حکم سے کی تھی. وہی مروان بن حکم جن کا صلات کن کے ساتھ آتا ہے؟ جمیل ابن معمر ابن عبداللہ کے ساتھ آتا ہے. تو پہلے کس سے شکایت کی تھی؟ مروان بن الحکم سے فرزدق کی شکایت کی تھی. تو مروان بن الحکم نے ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا. پھر مروان بن حکم خود ڈر گیا. فرزدق نے ایک اشعار کہا کہ جب سنا کہ میرے تعلق سے یعنی مجھے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو فرزدق نے ایک اشعار کہا. تو مروان بن الحکم بالکل ڈر گیا، کہیں یہ مجھے مطلب میرا خود ہی ہجا نہ کر ڈالے، مطلب اس طریقے سے کہ میری اہمیت لوگوں کے درمیان کم پڑ جائے. تو پھر مروان بن الحکم نے کیا کیا؟ فرزدق کو بلایا اپنے دربار کے اندر، خوب مال و دولت دیا، داد و دہش کی اس کو، اور اس کے بعد مطلب مال وغیرہ دے کر منا لی، جس کی وجہ سے فرزدق راضی ہو گیا. پھر نہ اس کو انہوں نے جلا وطن کیا اور نہ فرزدق نے مروان بن الحکم کا جو کہ ہجا کیا. تو یہ ہم سے کوشچن پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ہجا کی شکایت کن سے کی تھی؟ جب فرزدق اور جریر کے درمیان جو ہجا شروع ہوا تھا تو مروان بن الحکم سے ہی مطلب فرزدق اور ان کی شکایت کی گئی. باقی تو ہمیں معلوم ہے کہ فرزدق کے بہت ساری بیویاں بھی ہیں جن سے ہمارے 2018 میں کوشچن بھی پوچھا گیا. آج تک میں نے دیکھا اس کوشچن میں بہت سارے بچے کنفیوز ہیں کہ مطلب وہ کوشچن کیا ہے، یہ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حماد بھائی، میں ان بیویوں کے نام بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ وہاں پر ہم سے کوشچن میں ایسے ہی پوچھا گیا تھا. تو فرزدق کی جو بیویاں، ان میں سے ایک نام ہے جہمیہ، آپ لکھ دیں تاکہ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. ایک جہمیہ، دوسرا ہے خولہ. خولہ جو ہے ہماری متنبی کی محبوبہ کا نام ہے، ہمارے طرفہ بن العبد کی محبوبہ کا نام ہے. ایک حدرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور زبیہ بھی ہے، زنجبیہ بھی ہے. تو یہ سب مطلب فرزدق کی محبوبہ میں آتی ہے. لیکن فرزدق کی جن سے شادی ہوئی تھی، فرزدق کی ایک شادی ہوئی تھی نوار سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. فرزدق کی شادی ایک نوار سے ہوئی تھی، لیکن پھر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا تھا. طلاق اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ مطلب نہیں، ایک شادی فرزدق کی نوار سے ہوئی تھی اور دوسری شادی فرزدق نے مرگیمہ سے کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو محبوبہ تھی، لیکن شادی نوار سے ہوئی اور ایک مرگیمہ سے ہوئی. تو نوار سے فرزدق کے 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن مرگیمہ سے فرزدق کی شادی ہوئی اور فرزدق مرگیمہ کو خوب مانتا بھی تھا، اس سے خوب محبت بھی کرتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ کسی دن فرزدق اور جریر کے درمیان جو مہاجات چل رہے تھے، تو مرگیمہ کو جریر کے مہاجات اچھے لگے، تو اس نے جریر کا ساتھ دے دیا. اس وجہ سے فرزدق نے مرگیمہ کو طلاق دے دیا تھا. تو باقی مرغمہ اس کو فرزدق، طلاق دیا تھا یا نوار کو طلاق دیا تھا؟ نہیں، نوار کا طلاق ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے ہوا تھا، اوکے ٹھیک اوکے ہے. دونوں کو طلاق دیا تھا، لیکن مرگیمہ کو اس وجہ سے دیا تھا کہ مرگیمہ نے جریر کا ساتھ دے دیا تھا اس کے اوکے حجام اوکے. میں، اس وجہ سے جس طلاق طرح دے دیا جس طرح جو ہے امر القیس اور القمہ الفحل کے درمیان جب تھا. وہ جی جی، ہوا، بالکل. تو کیا جی، کہتے ہیں امر القیس کی بیوی کا نام جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے فاطمہ تھا، کیا تھا؟ امر القیس کی بیوی کا نام، جی نہیں نہیں، امر القیس کی بیوی کا نام وہ تھا نا. امر القیس کی بیوی کا نام جو بھی ہو، اس نے جو ہے کہ القمہ الفحل کو جو ہے فوقیت دے دی تھی امر القیس پر، اپنے شوہر پر. تو امر القیس نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور القمہ الفحل جی نے جی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے اس شادی بھی کر لی اس کی بیوی سے. جی جی بالکل. وہ حماد بھائی ان کا نام ہے، امر القیس کی بیوی کا نام ام جندب ہے. تو جس سے کہ نا ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، محبوبہ الگ ہوتی جن سے یعنی شادی نہیں کرتے، اور بیوی الگ ہوتی جس سے ان لوگوں کی شادی ہوئی ہے. تو مطلب اکثر بیشتر ہمارے سلیبس میں ایسے جن کی محبوبہ بھی ہیں اور جن سے انہوں نے شادی بھی کی ہے. تو فرزدق کے تعلق سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹاپک ہے ہم لوگ جتنا بھی بولیں کم ہی رہے گا، چاہے اختر ہو، چاہے جریر ہو، یا فرزدق ہو. تو مجھے لگا کہ جو مطلب پوائنٹ والی چیزیں حماد جی بھائی، جی اس کو بہت ہم لوگ یہاں پر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور ایک بات اور میں بتاؤں گا، ایک نہیں دو باتیں بتاؤں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرزدق کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ بصرہ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ فرزدق نے جو حفظ قرآن کیا، وہ کوئی ابتدا میں جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویسے ہی نہیں کر لیا، بلکہ جب آخری زمانے میں اس کو احساس ہوا کہ جو کہ تھوڑا سا شیعہ ٹائپ تھا، مطلب جو ہے شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا، ٹھیک ہے. ان کی جو ہے بہت زیادہ اس کے دل میں عزت تھی، اور ان کے اولاد کے سلسلے میں. تو اس نے کہا، اس نے سوچا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، مجھے اس کو پورا کرنی ہے. تو جو ہے آخری زمانے میں اس نے حفظ قرآن کیا، ٹھیک ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ حفظ قرآن کب کیا، تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو ہے کہ جب کہا ہوگا تبھی کر لیا ہوگا، جب بچپن میں. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آخری عمر میں اس نے حفظ قرآن کیا. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ کوشچن جو ہے اچھا ہے، لیکن اس پہ ڈیٹیل گفتگو ہم لوگ کر چکے ہیں. من کان من شعراء المعلقات، تو شعراء معلقات میں سے کون سی ہے؟ انطرا بن شداد العبسی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے معلقات سب اور معلقات عشر، ان دونوں پر جو ہے ڈیٹیل باتیں جو ہے ہماری پہلی ویڈیو میں آ چکی ہے، اور ان کی جو ہے
معلقات شاعری کے بارے میں بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں. صرف انترا بن شداد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ان کا معلقہ جو ہے بحر کامل کے اندر ہے، اس میں 88 ابیات ہیں تقریباً. اور جو ہے انہوں نے جو معلقہ کہا تھا، جب ان کے قبیلے کے بنی ابس کے کسی آدمی نے ان کو گالی دی تھی، ان کے کالے پن پر گالی دی تھی، پھر اس کے بعد ان کی شاعری پر جو ہے برا بھلا کہا تھا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ معلقہ کہا. جی صادق بھائی، انترا بن شداد کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. جی جی بالکل حماد بھائی، مطلب جیسا کہ یہ کوشچن تو معلقات کے تعلق سے ہے، تو ہم لوگوں نے بیسک چیز بتا بھی دی تھی کہ سبع میں کون آتے ہیں اور باقی مطلب عشرہ میں کون آتے ہیں، اور معلقات کے دوسرے نام کیا ہیں، معلقات کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے. تو معلقات کی مطلب جو تالیفات ہوئی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں معلقات کا جو مکمل وہ ہوا، تو معلقات کی تالیفات جو ہوئی وہ حماد راویہ کے ذریعے ہوئی تھی، عباسی زمانے میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. معلقات کو جیسے معلقات کہتے ہیں، اللہ کا یعلق لٹکانے کے معنی میں آتا، کہتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا. تو لٹکانے میں پہلا انکار کرنے والے کا نام جو آتا ہے، یعنی متقدمین میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس کا نام آتا ہے، جنہوں نے معلقات کے لٹکانے کا انکار کیا تھا. اور متاخرین میں سے کہتے ہیں کہ ایک مستشرق نولدکی جن کا نام ہے. ٹھیک ہے. مستشرق نولدکی مطلب دوسرے نمبر پہ یہ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ ابو جعفر النحاس نے معلقات کو لٹکانے کا انکار کیا تھا. اور جیسے کہ حماد بھائی آپ نے بتایا کہ انترا کا معلقہ اس طریقے سے، تو کبھی کبھی ہم سے جیسے کہ جو ہمارے شنفرہ صاحب ہیں یہاں پر تابتہ شرن صاحب ہیں، تو تابتہ شرن کا بھی ایک قصیدہ ہے بحر بسیط میں ہے، جن کے اندر 26 اشعار ہیں. ان کے 26 کے 26 اشعار کو مفضل الزبی نے اپنی کتاب المفضلیات میں لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے شنفرہ کا بھی ایک قصیدہ تائیہ ہے، اس کو بھی مفضل الزبی نے اپنی کتاب میں لیا ہے. اور باقی بچتے ہیں ہمارے ایک اور جن کا نام ہے عروہ بن الورد العبسی، جو کہ وہ بھی آپ کے شعراء صعالیق سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے صرف 5 اشعار کو کس نے چنا ہے؟ ابو تمام نے اپنے حماسے میں لیا ہے. تو یہ کوشچن بہت اہم ہے، ہم سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ شعراء صعالیق کی 2 کے اشعار کو مفضل الزبی نے اپنی کتاب میں لیا ہے، اور عروہ بن الورد العبسی کے 5 اشعار کو یہ ابو تمام نے اپنے حماسے میں چنا ہے. جی جی جی. نولدکی جو ہے یہ المانی مستشرق ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے المانی مستشرق ہے. اور ابو جعفر النحاس کا تعلق جو ہے عصر عباسی سے ہے، تیسری اور چوتھی صدی عیسوی کی ہجری کی جو ہے یہ شخصیت ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں ہم. يعتبر شعر الشعراء من العصر الجاہلی يعتبر اشعر الشعراء من العصر الجاہلی. اشعر الشعراء کسے شمار کیا جاتا ہے عصر جاہلی میں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اشعر الشعراء امرؤ القیس کو شمار کیا جاتا ہے، جن کا پہلا معلقہ ہے بحر طویل کے اندر قفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. یہ دخول اور حومل جو ہے یہ 2 جگہ کے نام ہیں، ایک بار یہ بھی سوال پوچھ لیا گیا تھا. اور ان کے ابیات کی تعداد جو ہے یہاں جہاں تک مجھے یاد ہے 80 ابیات پر محیط ان کا معلقہ ہے. زہیر بن ابی سلمہ بھی معلقاتی شاعر ہے، ان کا بھی بحر طویل میں ہے. انترا بن شدادی معلقاتی شاعر ہے. عاشا جو ہے یہ بھی معلقاتی شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو جو ہے معلقات سب میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی صادق بھائی. جی بالکل. تو جیسے حماد بھائی ہم لوگ صرف امرؤ القیس کے تعلق سے جانتے ہیں کہ ان کا معلقہ بھی ہے، جیسے کہ اگر پی وائی کیوز وغیرہ اٹھا کر دیکھیں اور ویکیپیڈیا وغیرہ میں بھی یہ چیز صراحتاً ملتی ہے کہ امرؤ القیس کا ایک چھوٹا سا مطلب قصیدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک دیوان بھی بولتے ہیں یا اس کو قصیدہ بھی ہے، مطلب کہیں کہیں قصیدہ کا لفظ لکھا، کہیں کہیں دیوان کا لفظ لکھا، تو جو صرف 25 اشعار پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. دیوان یا قصیدہ جو کہ 25 اشعار پر مشتمل ہے، پی وائی کیوز میں ہے. اگر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی پی وائی کیوز آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ کر لیں. دیکھیے اگر زمانے جاہلیت کے اعتبار سے ہم سے شعراء میں سب سے اشہر الشعراء اس طریقے کا لفظ لگا ہو، یا پہلا شاعر اس طریقے کا کچھ ورڈ وہاں پر لکھا ہوا ہو، تو بلا جھجک ہماری مطلب جو سوچ ہے یا ہماری نظر جو ہے وہ امرؤ القیس اگر آپشن میں ہوں گے تو وہیں پر جانا چاہیے. تو امرؤ القیس کے تعلق سے اگر دیکھ لیں اس طریقے سے امرؤ القیس کا کچھ لقب بھی ہے، مطلب القاب کے ذریعے بھی آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو ان کا ایک لقب ہے الملک الذلیل، ایک لقب ہے ان کا ذو القروح، ایک لقب ان کا حیصہ بیصہ، حیصہ. ایک لقب جی جی سواد سے حیصہ بیصہ. جی 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 ایک لقب ان کا الغلام اللہی، ایک لقب ان کا الامیر الترید. ٹھیک ہے. تو یہ سب ان کا مطلب امرؤ القیس کے یہ سب القاب ہیں، القاب کے ذریعے بھی ہم سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. اور امرؤ القیس کی جو کنیت ہے ابو وہب اور ابو حارث. ٹھیک ہے. یہ امرؤ القیس کی کنیت ہے. تو ہمیں زمانے جاہلیت کی جتنی بھی مطلب شعراء ہمارے سلیبس کے اندر ہیں، یا پھر مطلب جو ہمارے ایگزام سے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں، ان کی کنیت، ان کا لقب اور ان کا مکمل نام، یہ تو اس کو تو ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے. امرؤ القیس کے معنی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امرؤ القیس کا معنی کیا ہے. تو رجل الشدہ، امرؤ القیس کا جو معنی ہے مطلب اس کا معنی ہے رجل الشدہ.
جی جی، اور ابو جی وہب، ابو حارث اور ابو زید بھی ان کی کنیت ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جی جی بالکل بالکل. ان کی ابو تینوں زید بھی ایک کنیتیں ان ہیں۔ کی کنیت ہے. یہاں ٹھیک پہ ہے. 5 جو ہے ان کے القاب ذکر ہو گئے، 3 کنیتیں ذکر ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں آپ کو بتانی تھی۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یعد من الشعراء المخضرمین، تو مخضرمی شعراء میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں کہ مخضرمی شعراء ان کو کہتے ہیں جنہوں نے عصر جاہلی اور عصر اسلامی دونوں کے اندر زندگی گزاری، اور لیکن عصر اور دونوں زمانوں میں جو ہے انہوں نے شاعری بھی کی ہو۔ تو آشا مخضرمی شعراء میں سے نہیں ہے۔ ابن معتز کا شمار تو ہمارے جو ہے عباسی شعراء میں ہوتا ہے، عباسی خلیفہ ہے۔ قصی العزا کا شمار جو ہے عصر اموی کے شعراء میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مخضرمی شعراء اگر دیکھا جائے تو لبید بن ربیعہ کا نام آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لبید بن ربیعہ کو نئے مطلب کوشچن کے اعتبار سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کو مخضرمی شعراء میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ پرانا پی وائی کیو سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی غلطی ہو گئی ہو، ان کو جو ہے جاہلی شعراء میں ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے شاعری نہیں کی۔ اگر شعر کہا ہے تو صرف ایک شعر ملتا ہے، اس لیے ان کو جاہلی شعراء میں ہی شمار کیا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں صادق بھائی اس سلسلے میں؟ جی بالکل، کیونکہ مخضرمی شعراء کی جو شرط ہے وہ مطلب اشعار کی ہی شرط ہے. تو بہرحال لیکن ہم ان کی تاریخ اور پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسی وجہ سے ان کو مخضرمی میں لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مخضرمی میں اس وجہ سے لوگ مانتے ہیں کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے نا 514 میں ان کی پیدائش ہے، 661 میں ان کی وفات ہوئی ہے، کوفہ میں ہوئی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 661 یعنی 41 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو زمانہ جاہلی ختم ہوتا ہے وہ 622 میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ان کی وفات کا پیریڈ ہے وہ مطلب زمانے جاہلیت کو کہیں نہ کہیں مطلب اس سے آگے، اس وجہ سے ان کو مخضرمی شعراء کہا جاتا ہے. تو لبید بن ربیعہ العامری کے اسلام کے تعلق سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ قبیلہ کلاب سے ایک وفد آیا تھا جو کہ 13 لوگوں پر یہ وفد مشتمل تھا. اور یہ وفد رکا تھا کن کے اس میں، مطلب رملہ بنت حارث کے گھر میں یہ وفد رکا تھا. تو اسی کے اندر مطلب یہ مطلب دین وغیرہ کی دعوت دی جا رہی تھی. تو اسی کے اندر لبید بن ربیعہ العامری بھی موجود تھے. تو سب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے بھی کیا کر لیا، وہاں پر اسلام قبول کر لیا تھا. تو باقی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ شعر وغیرہ نہیں کہتے تھے. ان کا معلقہ بھی ہے، ان کا جو معلقہ ہے یہ ان کا بھی معلقہ جو ہے بحر کامل میں ہے. ٹھیک ہے. ان کے معلقے کے جو مطلب ابیات ہیں، آفت الدیار محلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها، یہ کس میں ہے؟ یہ اس کے اندر جو کہ بالکل 88 اشعار ہیں بحر کامل میں ہے. تو بحر کامل کی بحر بھی ہم لوگوں نے مطلب پریویس ویڈیو میں جانا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ان کے بھی مطلب کبھی نہ کیونکہ دیکھیے ہمارے سلیبس سے یہ تو نہیں آتے، کہیں نہ کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن ان سب سے کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے. ہاں ایک پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ نابغہ زبیانی نے ان کو مطلب کہا تھا کہ یا غلام انت اشعر من بنی عامر. ٹھیک ہے. یہ الفاظ کہے تھے کہ یا غلام انت اشعر من بنی عامر. تو یہ ہم سے پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ کن کے تعلق سے ہے، کون کہا، کس نے کہا. تو اس کو نابغہ زبیانی نے کہا تھا. اور یہ مطلب انہوں نے جیسے اس طریقے سے فرزدق نے بھی آپ کا مطلب قرآن کریم کو یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، اسی طریقے سے لبید بن ربیعہ العامری نے بھی قرآن کریم کا حفظ کیا تھا. تو لبید کی اگر ہم معشوقہ کا نام ہم جان لیں، لبید کی معشوقہ کا نام ہے نوار. ٹھیک ہے. لبید کی معشوقہ کا نام ہے نوار. تو جیسے کہ حماد بھائی ایک چیز اور میں یہاں پر اور ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے طرفہ بن العبد البکری اور ابو عقیل لبید بن ربیعہ العامری. تو لبید کی کنیت ہے ابو عقیل، تو میں اس طریقے سے نام کے ساتھ بول رہا ہوں، ابو عقیل لبید بن ربیعہ العامری. بچپن میں دونوں کے والدین کا مطلب یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا. تو جو طرفہ بن العبد کی پرورش ہوئی تھی ان کی مطلب چچوں کی جانب سے، لیکن ان کی پرورش اچھی نہیں ہوئی. لیکن لبید بن ربیعہ العامری کی جو پرورش ہوئی تھی ان کی چچا کی جانب سے، تو ان کی پرورش بہت عیش و عشرت میں بہت اچھے سے ان کی پرورش ہوئی تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم سے پوچھ لیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک سوال آیا بھی تھا کہ من هو الذي حفظ القرآن من الشعراء المعلقات، اس طرح کا ایک سوال جو ہے میں نے پی وائی کیوز میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے. جی تو جی. یہی لبید بن ربیعہ ہے جنہوں نے جو ہے قرآن کریم کا حفظ کیا تھا. اور ایک اور حماد بھی بیسک سی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پوری 145 سال عمر پائی، جن میں سے 90 سال یہ جاہلیت میں تھے، 55 سال یہ اسلام میں تھے. بالکل 90 اور 55 کا جو ہے ریشیو ہے، جس طرح کہ حسان بن ثابت کا 120 سال میں 60 کا معاملہ ہے. جی چلیے بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ کوشچن آ گیا، ازدہار شعر النقائص فی. شعر النقائص کا ازدہار پوچھا جا رہا ہے، جس میں ترقی ہوئی، جس میں بہت زیادہ یہ پھیلا پھولا. تو اس کا جواب جو آئے گا ہمارا عصر اموی اندر آئے گا. لیکن اگر جو ہے بدأ شعر النقائص اگر آئے تو ہمارا اس کا جواب جو ہو جائے گا عصر اسلامی ہو جائے گا. ان دونوں کا فرق جو ہے امید ہے کہ آپ لوگ اب نہیں بھولیں گے، خاص طور سے جنہوں نے لاسٹ ایئر کا ایگزام دیا تھا، لاسٹ ایگزام. اور باقی چیزیں ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہیں، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ کوشچن پہ چلنا چاہیے.
जी सादिक भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम्मद भाई चले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा से आ गया है, फरजदक का ना मुआसिर। तो फरजदक जो किसके मुआसिर थे, तो अभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, इनके मुआसिर का नाम है जरीर। इन दोनों ने जो है 110 या 114 हिजरी में वफ़ात पाई, लेकिन एक ही साल माना जाएगा वफ़ात का दोनों का, इसलिए जो है ये दोनों मुआसिर हैं, इन दोनों ने साथ में ज़िंदगी गुजारी। काब बिन ज़ुहैर जो है इनकी वफ़ात तो बहुत पहले हो जाती है 24 हिजरी, दूसरा कौल 26 हिजरी, ठीक है। खलसा के बाद इनकी वफ़ात होती है काब बिन ज़ुहैर की। और अबू तम्माम का दौर तो हसरे अब्बासी का है, अबू नवास का दौर भी असरे अब्बासी का है। तो बचे जरीर। जी सादिक भाई, क्या कहते हैं इस सवाल के सिलसिले में? ठीक है, अभी तो रिसेंटली हम लोगों ने इस पर बयान भी किया और हमारी प्रीवियस वीडियो पे भी ये सारी बात हो चुकी हैं, जी तो मेरे जी ख्याल जी से हमें आगे चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही। ये सवाल आ गया है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, कि अजहद तनाई बदीलन अंतदानीना। इस पे हमने डिस्कशन किया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ ये किसका शेर है। तो ये इब्न जैदून का शेर है, ये नूनिया कसीदा है, जो कि बहर बसीत के अंदर इन्होंने लिखा था। और जो है इसको जो किसके किसके लिए लिखा था, वल्लादा के लिए लिखा था। अब वल्लादा के लिए जब लिखा था तो वल्लादा कुर्तुबा में थी, और जो ये जो इब्न जैदून साहब थे ये इशबिलिया के अंदर मौजूद थे। जी सादिक भाई, इसके सिलसिले में भी शायद हम लोग गुफ्तगू कर चुके, क्या कहते हैं जी जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो लोग हमारी पीवाईक्यू की सीरीज फॉलो करेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में इब्न जैदुन के ताल्लुक से डिटेल में डिस्कशन किया है। हाँ, एक बात अगर ये अगर बाई चांस जो है एग्जामिनर घुमाना चाहे, पूछे कि किस सदी में ये कसीदा लिखा गया है, ठीक है, अगर ये सवाल आए, तो ये जो है 5वीं सदी हिजरी में अलकर्न अल खामिस के अंदर लिखा गया है, अलकर्न अल खामिस अल हिजरी, ठीक है। उसके एतबार से अगर ईस्वी के एतबार से देखें तो अलकर्न अल हादी अशर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि कभी कभी जो है ना एग्जामिनर जब घुमाने की सोचता है ना, तो इसी तरह के सवाल बनाता है कि हम लोग उसको जो है प्रैक्टिकली हमने उसको याद नहीं किया होता है, देखा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका दूसरा शेर जो है, अजहद तनाई बतीलम मिन तदानीना वना बंती बिलुकियाना तजाफीना, ये शेर हमें दोनों याद होने चाहिए, नूनिया है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इश्तहारा अलकाजी अल्फाजिल बेमकाना, यानी काजी फाजिल जो है किस फ़न में मशहूर हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि शेर, नक़द, नसर, नक़द, बलागा, तो इनकी जो शोहरत हुई वो नसर के अंदर हुई, और कहा जाए तो रिसाला के अंदर इनकी शोहरत हुई। असर अब्बासी अर्राबिअ के इमाम शुमार किए जाते हैं, और सलाहुद्दीन अयूबी के जो है ये वज़ीर रहे हैं, और जो है इनके बाद इनके बेटे के वज़ीर रहे हैं, और इसी तरह सलाहुद्दीन अयूबी के भाई के भी वज़ीर रहे हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि मैंने जो ये मुल्कों को फ़तह किया है, मैंने जो इलाके फ़तह किए हैं, ये मैंने तलवार की ज़ोर पर फ़तह नहीं किया है, बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी के कलम के ज़ोर पर इसको फ़तह किया है। उनकी जो रिसाले थे उसके ज़रिए इनको जो है मैंने इन मुल्कों को फ़तह किया है। और क्या बताएंगे सादिक भाई इनके सिलसिले में? जी जी, हमारे भी पहले तो हमें जैसे इनका मुकम्मल नाम याद होना चाहिए क्योंकि इस मरतबा भी काजी अल फाजिल का नाम हमसे पूछा गया था। तो अबू अली अब्दुर्रहीम बिन अली अल बैसानी इनका जो कि मुकम्मल नाम है। तो बैसान इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अब्बू जो थे ना, मतलब इनके अब्बू का नाम था बहाउद्दीन, जो कि मतलब क्या थे, बैसान के काजी थे। इनके अब्बू जो थे बहाउद्दीन अली, ये बैसान के काजी थे, इस वजह से मतलब इनका नसब वहाँ पर ये लगता है बैसानी। तो ये तो मतलब अस्कलान में पैदा हुए। अस्कलान के ताल्लुक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्कलान ये कहाँ पर पड़ता है, तो अस्कलान ये फ़िलिस्तीन में पड़ता है। इनकी जो कि पैदाइश है 526 हिजरी और 596 मीलादी में इनकी वफ़ात है। ये तो हमें मालूम है कि ये सलाहुद्दीन अयूबी के वज़ीर थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये पैदा तो हुए हैं अस्कलान यानी फ़िलिस्तीन में, लेकिन इनकी वफ़ात जो हुई है, इनकी वफ़ात जो हुई है काहिरा में हुई और इनको मुक़त्तम में दफन किया गया। काहिरा में एक जगह है जिनको मुक़त्तम बोला जाता है, तो वहीं पर इनको दफन किया गया है। तो ये सबसे पहले मतलब वहाँ से मतलब इन्होंने मतलब बेसिक जो उलूम व फ़नून है अपने अब्बू से इन्होंने पढ़ा था, बहाउद्दीन से, ठीक है। फिर उसके बाद ये आए थे वहाँ पर इस्कंदरिया, ठीक है, यानी मिस्र आ गए थे। मिस्र में सबसे पहले कहाँ आए थे, इस्कंदरिया में आए थे। इब्ने अबुल हदीद के पास ये रहकर इन्होंने किताबत सीखा, जो कि उस वक्त इस्कंदरिया के काजी थे। इब्ने अबू हदीद के पास ये रहकर इन्होंने 8 साल किताबत सीखी, और इब्ने अबी हदीद उस वक्त तो क्या थे, इस्कंदरिया के काजी थे। फिर वहाँ से ये चले जाते हैं, मतलब काहिरा की तरफ चले जाते हैं, और दौलत फ़ातिमिया के सुक़ूत के बाद ये सलाहुद्दीन अयूबी के वज़ीर हो जाते हैं। फिर जैसा कि आपने बताया कि उनके मतलब भाई के हो जाते हैं, फिर उनके बेटे के ये वज़ीर हो जाते हैं। तो इनके ताल्लुक से हमें बेसिक सी ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। हमें ये भी मिलता है, और जैसे इब्ने क़ाज़ी अल फ़ाज़िल के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि इनकी जो रसायल है वो 100 जिल्दों में थे, लेकिन सब के सब ज़ाय हो गए, सिर्फ एक रिसाला बचा।
تو کہیں کہیں مطلب اس کتاب کو کہا جاتا ہے کتاب الرسائل الفنیہ، ان کی ایک تالیفات ہے جو کہ یہی ایک رسالہ ہے ان کا، کتاب الرسائل الفنیہ، تو یہی ان کا ایک رسالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب 100 جلدوں میں تھے، سب کے سب ضائع ہو گئے، اور یہ کن کے معاصر رہے؟ عماد الدین الاصفہانی کے یہ معاصر تھے۔ جی جی بالکل صحیح، عماد الدین الاصفہانی کے جو ہے معاصر ہیں، یہ سوال بھی آ چکا ہے۔ اور جو صلاح الدین ایوبی کے جو بیٹے کا نام ہے وہ عزیز ہے، اور ان کے بھائی کا نام جو ہے ملک افضل ہے۔ کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے نا کہ جو دے دیا 4 نام دے دیا اور اس میں سے بول دیا کہ صلاح کس کے وزیر نہیں رہے، تو ان دونوں کے نام بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، عزیز اور ملک افضل، ٹھیک ہے۔ جی چلیے بالکل۔ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ اگر عیسوی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1135 سے لے کر 1200، 1135 عیسوی سے لے کر 1200 جو ہے ان کی جو ہے وفات اور پیدائش رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن بھی جو ہے اسی طرح کا کوشچن ہے، یہ آخری دور کے امام تھے، اور یہ جن کا کوشچن آ رہا ہے وہ پہلے دور کے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن مقفع کانا کاتبن، ٹھیک ہے، کاتبن، اور یہاں پہ میرے خیال سے کاتبن و شاعرن اس کا جواب ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں صادق بھائی؟ ابن مقفع کی شاعری پائی جاتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ شاعر نہیں تھے، یہ صرف او کاتب تھے۔ جی جی، یہ تو ابن مقفع جو ہے صرف کاتب تھے، کاتب الرسائل تھے، انہوں نے جو ہے ابو الجاموس سے جو ہے انہوں نے رسالہ لکھنا جو ہے سیکھا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کے بہت اچھے دوست تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابن مقفع کے نام اور ان کے تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو جو ہے ہماری پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے، اور کلیلہ دمنہ کے سلسلے میں بھی ہو چکی ہے، اور جو ہے باقی چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر کوئی نئی بات، اگر کوئی نیا پوائنٹ ہے صادق بھائی آپ کے پاس تو آپ مجھے بتائیں اس میں، جو ہم نے جی پیچھے جی، ڈسکس نہیں کیا تو ہے۔ جی بالکل، حماد بھی میں ایک دو کتابوں کے تعلق سے یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جیسے ان کی ایک کتاب ہے کتاب التاج فی سیرت انوشروان، ٹھیک ہے، کتاب التاج فی سیرت انوشروان یہ ان کی ہے، لیکن ایک جاحظ کی ایک کتاب ہے کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ٹھیک ہے، تو وہ جاحظ کی ہے، کتاب التاج فی اخلاق الملوک وہ جاحظ کی ہے، اور یہ فی سیرت انوشروان جو ہے یہ ابن مقفع کی کتاب ہے۔ باقی اور مطلب پریویس ویڈیوز میں ہم نے ابن مقفع کے تعلق سے بیسک سی چیز اور یہ ساری چیزوں کے تعلق سے ہم نے مطلب ڈسکشن کیا تھا۔ تو جیسے کہ ہمیں ایک معلوم ہے کہ عبد الحمید الکاتب اور ابن مقفع کے درمیان دوستی کا جو ایک صلات تھا وہ بہت ہی مضبوط تھا، بہت اچھا تھا۔ تو عبد الحمید الکاتب نے ان کے لیے کہا تھا کہ افضل لصدیقی کا دمی کا و مالی کا، میں اپنے دوستوں کے لیے اپنے خون اپنے مال سب کچھ خرچہ کر دیتا ہوں۔ مطلب اچھی خاصی دوستی رہی ہوگی، پکی دوستی رہی ہوگی، جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں افضل لصدیقی کا دمی کا و مالی کا، اس طریقے سے۔ جی جی بالکل صحیح جو ہے، یعنی جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ کاتب نے یہ بات جو ہے اپنے دوست ابن مقفع کے لیے کہی تھی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے بلازری صاحب کی بھی کتاب و علی شیروان ایسا کچھ کتاب ہے کیا؟ جی جی، ان کی کتاب عہد اردشیر نام سے ہے، وہ وہ عہد الگ اردشیر، عہد اردشیر بالکل صحیح ہے جو ہے، یہ ایک سیم کتابیں لگتی ہیں نا تھوڑا سا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو بھی ہے۔ ذکر جی کر جی لیں۔ جی بالکل۔ اردشیر یہ جو ہے فارسی سے انہوں نے ترجمہ کیا تھا بلازری صاحب نے، کیونکہ بلازری صاحب کو بھی فارسی بڑی اچھی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ جی چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ من تحدث فی شعرہ عن حروب داہس و غبرہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے داہس غبرہ کے حرب کے سلسلے میں کس نے اپنے معلقے میں ذکر کیا ہے، تو ہمارے زہیر بن ابی سلمہ نے جو ہے اپنے معلقے میں جو ہے اس جنگ کے بارے میں گفتگو کیا ہے جو تقریباً 40 سال چلی، اور حرم بن سنان اور حارث بن عوف، حرم بن سنان اور حارث بن عوف نے جو ہے جو صلح کروائی تھی اسی سے خوش ہو کر جو ہے انہوں نے پورا اپنا معلقہ لکھا تھا، اور حرم بن سنان سے اتنے قریب ہو گئے تھے زہیر بن ابی سلمہ کہ اس کے بعد جب بھی حرم بن سنان کو سلام کرتے یا ان کی تعریف کرتے تو حرم بن سنان نے قسم کھائی تھی کہ جو ہے میں جو ہے ایک باندی یا ایک گھوڑا ان کو ہدیہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے صادق بھائی ان کے جنگ کے بارے میں اور اس سوال کے سلسلے میں۔ جی جی بالکل عماد بھی، کیونکہ حرب داعش اور غبرہ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ بھی ہماری 40 سال تھی، اور جو ہماری حرب بسوس تھی، حرب بسوس کو ہم لوگ حرب زروس اور حرب بطرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ بھی ہماری 40 سال تک چلی تھی۔ تو بسوس میں با ہے وہ آپ کے بکر اور تغلب کے درمیان چلی تھی، لیکن ہماری یہ مطلب حرب داعش اور غبرہ یہ کن قبیلے کے درمیان؟ قبیلے عبس اور زبیان کے درمیان ہوئی تھی۔ تو جیسے عنترہ بن شداد العبسی کو اس کا مطلب ہیرو مانا جاتا ہے، کیونکہ عنترہ بن شداد العبسی یہ قبیلے عبس کا تھا۔ اور باقی مطلب یہ آج آتا ہے نا، جیسے کہ یہ کوشچن ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ المزنی نے اپنی معلقات میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرب داعش اور غبرہ کے تعلق سے انہوں نے بات کی تھی، اور عنترہ بن شداد العبسی کو اس کا بطل مانا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کی 40 سال تک چلی تھی۔ اس جنگ کا دوسرا نام حرب سابق ہے، ٹھیک ہے، حرب داعش اور غبرہ کا دوسرا نام حرب سابق ہے، یہ جو کہ 609 ہجری میں یہ ختم ہوئی تھی، 609 میں یہ ختم ہوئی تھی یہ جنگ، 609 عیسوی ہو سکتی ہے یہ،
ٹھیک ہے، 609 عیسوی میں یہ ختم ہوئی۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ حرب داہس میں مطلب ایک گھوڑا تھا کن کا؟ فرس و قیس بن زہیر العبسی کا گھوڑا تھا، غبرہ میں تھا حذیفہ بن بدر الزبیانی کا ایک گھوڑا تھا، مطلب یہ دونوں تھے، دونوں فریق کی جانب سے، مطلب دونوں طرف سے۔ اب یہ حرب داہس میں مطلب کا مطلب قیس بن زہیر العبسی ایک تھے، اور غبرہ میں کہاں کون تھے؟ حذیفہ بن بدر الزبیانی ایک تھے، یعنی انہی دونوں کا گھوڑا تھا، انہی دونوں سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ باقی جو خاتمہ ہوا تو وہی کہتے ہیں کہ صلح کی بات انہوں نے کی، زہیر بن نبی سلمہ المزنی نے کی، اور باقی اس کے اندر جو ہیرو کا کردار ادا کرنے والے ہیں وہ آپ کے عنترہ بن شداد العبسی صاحب ہیں۔ یہ جی بیسک سی چیز ہے میرے خیال سے، یہ اتنا تو ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ جی جی، حرب السباق کہتے ہیں، سباق مانے ہوتا ہے ریس، تو اسی وجہ سے ان دونوں گھوڑوں کے درمیان جو ریس چل رہی تھی، تو اس ریس میں جو ہے کسی ایک فریق نے جو ہے اس میں تھوڑی سی بے ایمانی کی، تو اس کے بعد جو ہے جنگ شروع ہو گئی، اور بسوس والا جو ہے یہ جو ہے اونٹنی کو جو ہے کسی نے مار دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو یہ داہس اور غبرہ جو ہے یہ دو گھوڑوں کے نام ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے قیس بن زہیر العبسی کا گھوڑا تھا، اور حذیفہ بن بدر الزبیانی کا گھوڑا جو ہے غبرہ کے نام سے تھا۔ جی صادق بھائی، چلتے ہیں آگے چلیں۔ جی جی بالکل۔ یعرف بمکانت فی الغزل العذری، فی الغزل عذری میں کس کا نام جو ہے سب سے بڑا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمیل بن معمر کا نام سب سے بڑا شمار کیا جاتا ہے غزل عذری میں، اگرچہ قصیر عذرا کا بھی شمار غزل عذری میں ہوتا ہے، لیکن اگر کامنلی پوچھ لیا جائے تو ہم جمیل بن معمر کی طرف جائیں گے۔ غزل عذری کی جو ہے نشو و نما اور جو ہے ازدہار کب ہوا؟ عصر اموی کے اندر، عذرا قبیلے کے اندر ہوا، لیکن جس طرح جو ہے کیا کہتے ہیں نقائص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی شروعات جو ہے عصر اسلامی میں ہوئی، اسی طرح صادق بھائی جہاں تک میری تحقیق بتاتی ہے کہ غزل عذری کی شروعات جو ہے عصر جاہلی میں ہوئی، انترا بن شداد العبسی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ جیسے غزل اباہی کی شروعات جو ہے امرؤ القیس کے ذریعے ہوئی، اور اس کو پروان چڑھایا عمر بن ابی ربیعہ نے عصر اموی کے اندر اور عصر اسلامی کے اندر، اسی طرح جو ہے از غزل عذری کی شروعات جو ہوئی ہے انترا بن شداد العبسی کے ذریعے ہوئی ہے، اور اس کی جو پروان چڑھایا اس کو ازدہار پر لے کر گئے عصر اموی کے اندر قبیلے عذرا کے شعراء۔ جی صادق بھائی، کیا کہنا چاہیں گے میری اس جی جی تحقیق؟ بالکل بالکل بالکل، ہم بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں، یہ ایسا ہی کچھ ہے، یہ صحیح ہے۔ جی جی بالکل، یہ جیسا کہ نقائص کے بارے میں سوال آیا تھا تبھی میری ذہن میں یہ بات آئی تھی، تب میں نے تحقیق کی تھی، تو میرے خیال سے اس بات کو آپ لوگ بھی دھیان دیں گے کہ اس طرح کا اگر کوئی سوال بنتا ہے تو آپ اس میں چوکنا رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل بالکل۔ بالکل۔ ازدہار اور ابتدا، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ابتدا اس کو کہتے ہیں جب جو ہے پہلی بار جو ہے اس طرح کی شاعری کی گئی، اور ازدہار جب وہ شاعری جو ہے بہت زیادہ ہو گئی اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں اس سوال میں، اور عذری جو شعر کہا گیا تھا وہ کس کے بارے میں جمیل نے کہا تھا؟ بسینہ کے بارے میں، جو کہ ابنت عمی ہی تھی، ٹھیک ہے، اس سے یہ محبت کرتا تھا، اور اسی کے بارے میں یہ تمام جو ہے عذریہ شاعری ہوئی تھی۔ چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد کہیں پہ ڈائریکٹ سوال آئے گا تو ان کے رشتوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ الہادی هو الخلیفہ العباسی الرابع کان اسم والدی، یعنی ہادی کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے کافی اچھا ہے، اور یہ سوال ایسا ہے جس میں بچے پھنس سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں صادق بھائی سوال کے سلسلے میں؟ جی بالکل بالکل پھنس سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے، ان کے والد کا نام جو ہے مہدی تھا۔ کیا کہتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ منصور کے بیٹے تھے نا، جی مطلب جی منصور کے بیٹے مہدی تھے، اور مہدی کے دو بیٹے تھے، ایک ہادی تھا اور ایک وہ تھا، مطلب ان کا نام ایک ہادی ہے، ایک شاید وہ ہے مہتدی، اس طریقے سے دوسرا نام مجھے نہیں آ رہا، بہرحال یہ منصور کے بیٹے مہدی ہیں، مہدی کے بیٹے کا نام ہادی ہے جی جی یہ۔ بالکل صحیح تو ان کے بالکل دو صحیح۔ بیٹے تھے، ایک نام میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال، تو جی اس جی، اگر کوشچن کا کسی صحیح کو معلوم آنسر۔ ہوگا تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل۔ جی بالکل صحیح۔ تو یہاں پہ جو ہے ہادی جو ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ خلیفہ العباسی الرابع ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام جو ہے مہدی ہے۔ یہاں تک کہ میرے خیال سے صفاح جو ہے پہلے ہیں، اس کے بعد منصور کا نمبر آتا ہے، ان کے بعد مہدی کا نمبر آتا ہے، ان کے بعد ہادی کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مامون ہارون رشید، مامون رشید، امین وغیرہ کا نمبر آتا ہے، آگے چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ہے مامون صاحب کا بھی جو ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ کتنے نمبر کے امیر ہیں، اور جو اسی طرح جو ہے ہارون رشید صاحب، ان دونوں کے بارے میں سوال آ سکتا ہے۔ اسی طرح متوکل ہے، ان کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ کس نمبر کے عباسی خلیفہ ہیں، تو ان تینوں کے بارے میں ضرور آپ لوگ دیکھ لیں۔ کیا کہتے ہیں صادق بھائی؟ جی بالکل بالکل۔ یہ تینوں جو ہے بڑے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں ہمارے عباسی دور کے۔ چلیے
نیکسٹ سوال پہ ہم چلتے ہیں. روایت لم یؤلفھا نجیب محفوظ، ایک ایسی روایت کا نام بتانا ہے جس کو نجیب محفوظ نے نہیں لکھا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خان الخلیلی تو نجیب محفوظ صاحب کی روایت ہے، اولاد و حارتینہ تو ان کی روایت ہے ہی ہے، یہ رادو ویس بھی انہی کی روایت ہے، صدیقۃ النبی جو ہے یہ ان کی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صدیقہ تو ابی بکر، صدیقہ بنت ابی بکر، اس طرح کرتے کسی کی روایت ہے نا. جی جی، وہ صدیقہ بنت ابی بکر، صدیق ابو بکر کر کے ایک کتاب ہے، وہ محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے، اور صدیقہ کر کے ایک کتاب ہے، وہ عباس محمود العقاد کی عبقریات میں سے یہ کتاب آتی ہے. جی جی لیکن صدیق ابو بکر کر کے جو کتاب ہے وہ آپ کے محمد حسین ہیکل صاحب کی کتاب ہے. جی جی تو جی. جی جی، حماد بھی جیسے کہ نجیب محفوظ کے تعلق سے اس مرتبہ اولاد الحارتینہ جو یہ کتاب ہے اس کے تعلق سے ہم سے کوشچن پوچھا گیا تھا، تو میں یہاں پر وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ان کی جو یہ کتاب ہے اولاد الحارتینہ، اس کتاب کو انہوں نے 1950 میں لکھنا شروع کیا تھا، 59 میں مکمل کر دیا تھا. یعنی یہ اپنی اس کتاب کو کس میں مطلب چھاپتے تھے؟ مجلۃ الاحرام میں. ٹھیک ہے، مجلۃ الاحرام میں یہ کتاب ان کی پبلش ہوتی تھی. پھر مکمل جب یہ منظر عام پر آ گئی تھی، ٹھیک ہے، چھپ کر، جیسے ہوتا ہے نا، یہ مجلے وغیرہ میں لوگ لکھتے ہیں پھر اس کو ایک کتابی شکل دے دیتے ہیں، تو کتابی شکل میں یہ آئی تھی 1967 میں. ٹھیک ہے، 1967 میں یہ کتاب کتابی شکل میں آئی. اور پھر اس کتاب پر مطلب نجیب محفوظ پر جو جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کتاب کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ جاتا ہے تو مطلب تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ مطلب کہتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر مطلب زندگی کے تعلق سے بات کی ہے، یا ملحدانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، یا کافرانہ الفاظ کا استعمال کیا، اس طریقے سے. تو 1994 میں کچھ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. مصر کے مطلب دو تڑکتے جھڑکتے مطلب عمر نوجوان تھے، انہوں نے ان کے کتاب کو پڑھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان پر انہوں نے کیا کر دیا تھا. مطلب دو نوجوان تھے، 1994 14 اکتوبر 1994 جمعہ کے دن شام کا وقت تھا. ٹھیک ہے، 14 اکتوبر 1994 جمعہ کے دن شام کا وقت تھا. ان پر جان لیوا حملہ کیا تھا، یعنی ان کے اوپر چاقو مار دیا تھا، ان کے سر پر بھی لگا تھا، سینے پہ بھی لگا تھا، لیکن مطلب پھر ان کو ہاسپٹلائز وغیرہ کیا گیا، اور یہ پھر اس کے بعد یہ بچ گئے تھے. اسی کتاب کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ جس کی ہم سے یہ کوشچن پوچھا گیا تھا، یہ شاید آسام والی شفٹ میں جو آیا تھا، تو اسی کتاب کے تعلق سے یہ کوشچن پوچھا گیا تھا. اکثر بیشتر لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر پی وائی کیوز میں ہم سے ریپیٹ کریں اس کوشچن کو، تو ایک تو آپ سے ڈیٹ پوچھ سکتے ہیں کہ 1994، دوسرا ہو سکتا ہے آپ سے منتھ پوچھ سکتے ہیں کہ 14 اکتوبر ہے، 15 اکتوبر، یا کوئی اور منتھ دے سکتے ہیں. جمعہ کا دن شام میں ہو سکتا ہے آپ سے صبح بھی پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر کے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ پی وائی کیوز کا کوشچن ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری تھیوریٹیکل پورشن میں بھی آتی ہیں، تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور باقی ان کا جو آپشن نمبر ڈی میں ان کی جو کتاب ہے راد و بیس، تو رادی بیس جیسے کہ ان کی تین ثلاثیہ بہت مشہور ہیں. ایک ہے مطلب بین القصرین، قصر الشوق، السکریہ، یہ تینوں ان کی جو ثلاثیہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے. ان کی مطلب تین تاریخی ثلاثیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تین تاریخی ثلاثیاں، تو اس کے اندر آتی ہیں آپ کو آپ کی راد و بیس آتی ہیں، ایک آتی ہے آپ کی کفاح طیبہ، ایک آتی ہے آپ کی عبس الاقدار. یہ تین ان کی تاریخی ثلاثیاں ہیں، اور جبکہ عبس الاقدار ان کی سب سے پہلی روایہ بھی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جی جی جی. کفاح طیبہ ان کی یہ وہی کتاب ہے جن پر ان کو جائزہ وزارت المعارف بھی ملا تھا 1944 میں. جی جی بالکل صحیح. وزارت. اور یہ میرے خیال سے جو ہے 1967 میں 1967 میں جو یہ کتاب چھپی تھی وہ بیروت سے چھپی تھی. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھی بات. خان خلیلی کی اتباعت کب ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کیا؟ جی، ان کی جو خان الخلیلی ہے 1946 میں ہوئی تھی یہ. جی جی بالکل. اور اولاد و حارتینہ جو ہے اس کا جو اگر پوچھا جائے کہ کس میں ہے تو یہ رمزیہ میں. تو رمزیہ جی میں جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کا سمجھنا جو ہے سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا ہے نجیب محفوظ نے. ٹھیک ہے. چلیے اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. باقی جو ہے نجیب محفوظ پہ تو ہمیشہ ڈسکشن ہوتا رہے گا، اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. الایام سیرہ ذاتیہ لحیات، یہ جو ہے کس کی ہے؟ ایام کس کی سیرہ ذاتیہ ہے؟ ایام جو کتاب ہے میں یہ بتا دوں، جو لوگ بھی اگزام دے رہے ہیں اس کے شروع کے جو ہے 50 پیج ضرور پڑھ لیں. یہ کتاب ایسی ہے، یا سیرہ ذاتیہ جتنی بھی اہم ہے اس کے 25 سے 30 پیج شروع کو تو سب کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو وہ والا پورشن ہے نا، کیا کہتے ہیں جس میں پیسج والا جو ایسے. پورشن ہے، عام طور پر کیا ابھی تک جو ہے وہ سیرہ ذاتیہ ہی سے اٹھائی جا رہی ہے. حاضی حیاتی سے اٹھائی گئی، ایام سے اٹھائی گئی، اسی طرح کسی اور کتاب سے اٹھائی گئی. تو ہمیں سیرہ ذاتیہ جتنی بھی اہم اہم سیرہ ذاتیہ ہیں
ان کو ایک ایک بار پڑھ لینا چاہیے. ایسے احمد امین کی سیرہ ذاتیہ ہے, شوقی زیف کی سیرہ ذاتیہ ہے, معی کر کے سیرہ ذاتیہ ہے, طه حسین کی سیرہ ذاتیہ الایام ہے جو کہ 3 اجزاء پر محیط ہے, معی جو کہ 2 اجزاء پر محیط ہے. نجیب محفوظ کی سیرہ ذاتیہ ہے کیا صادق بھائی؟ ان کا نام میں بھول جی جی، جاتا ہوں. نجیب محفوظ کی سیرت ذاتیہ ایک حیات طبیب کر کے ہے، ایک حیات الاسدا الطبیب، کر جی جی جی. کے، جی اسدا کر کے بھی ایک کتاب ہے جن کو سیرت ذاتیہ میں شمار کیا ہے. کیا اسدا، اس اسدا الف صاد دا. اسدا مطلب چیخیں، جو پکار جو جی کہہ سکتے ہیں. اور احمد امین کی سیرہ ذاتیہ کا نام تو حیاتی ہے، آپ کو پتہ جی ہونا چاہیے. اسی طرح ایک عباس محمود القاد کی سیرہ ذاتیہ ہے انا کر کے. اور اسی طرح ایک جو ہے ہمارے حاضی حیاتی جو سیرہ ذاتیہ عبدالحمید جودہ سحار کی ہے. اور اسی طرح جو ہے سبعون جو سیرہ ذاتیہ ہے وہ جو ہے میخائیل نعیمہ کی ہے. یہ جو ہے ہماری جو ہے 5 سے 7 جو سیرہ ذاتیہ ہیں ان کے شروع کے 20 پیج ایٹ لیسٹ جو ہے ضرور پڑھ لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ سیرہ ذاتیہ کتنے اجزاء میں ہے، کس نے لکھی ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے صادق بھائی، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل، بہت ہی ضروری ہے، اور سیرت ذاتیہ سے ہی ہمارے پیسج کے کوشچن بنائے جا رہے ہیں ابھی تک جتنا ہم لوگوں نے دیکھا. جی جی بالکل صحیح. تو یہ ایام جو ہے 3 اجزاء پر محیط ہے. اور اس میں ایک سوال آیا تھا صادق بھائی، جہاں تک مجھے جے این یو میں یاد پڑ رہا ہے، کہ انہوں نے اس سیرہ ذاتیہ کے اندر 5 سال کی عمر سے لے کر جو ہے تقریباً 30 سال کی عمر تک کا ذکر کیا جی ہے. جی ہاں، ان کی اصل ہاں جو ان کی پہلی جلد ہے نا الیام، جی اسی جی میں جی شاید اس طریقے کا کچھ کوشچن تھا. تو ان کی پہلی جلد جو کہ پبلش ہو کر آتی ہے 1929 میں، اور اس کو انہوں نے مجلۃ الہلال میں پبلش کیا تھا. ٹھیک ہے، جی 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 مجلہ الہلال میں پہلی جلد کو 1929 میں پبلش کیا تھا. دوسری جلد 1900 مطلب 40 میں پبلش کیا انہوں نے. 3 اجزاء میں ہے، دوسرا اجزاء 1940 میں، پھر تیسرا اجزاء ان کا پبلش ہوا 1972 میں، یعنی مرنے سے 1 سال پہلے. بالکل صحیح. تو یہ تینوں جو تو یہ ہم. اسی اعتبار سے وہ کوشچن پوچھا گیا تھا شاید، کہ مطلب کون سے اجزاء میں انہوں نے اس طریقے کے وہ لکھے ہیں 5 سال سے لے کر 30 سال کے اراؤنڈ بالکل. واقعات کو. تو یہ پہلے اجزاء میں ہی انہوں نے لکھا. جی جی بالکل. آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا کہ 1940 میں چھپی ہے تو اس کے بعد کا ذکر ہوگا، 1972 میں چھپی ہے تو اس کے بعد کا ذکر ہوگا، کس مجلے میں پہلی جلد چھپی تو الہلال میں چھپی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ مطلب جیسے دوسرے حیات الطبیب کس مجلے میں چھپی یہ پتہ ہونا چاہیے، حاضی حیاتی کس مجلے میں چھپی یہ پتہ ہونا چاہیے، سبعون کب چھپا، کیسے چھپا یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے ان تمام سیرہ ذاتیہ کے بارے میں. کیونکہ اگلا سوال کس سے آئے کچھ پتہ تھوڑی ہے ہمیں، وہ کوشچن کہاں سے اٹھاتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم اپنا دماغ لگا سکتے ہیں، جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں صادق بھائی. جی میرے خیال سے ہمارا بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، تو یہیں پر کلاس کو اینڈ کر دیں، ورنہ کلاس پھر بہت لمبی ہو جائے گی. جی جی میرے خیال سے 20 تک کر لیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ایک مطلب ٹھیک ہے ایک ٹھیک وہاں تک پہنچ جائیں ہم، جو ہے ایک مقام تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیس من مؤلفات جرجی زیدان، جرجی زیدان کے مؤلفات میں سے نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دمعہ و ابتسامہ ان کے مؤلفات میں سے ہے، النبی ان کے مؤلفات میں سے ہے، الاجنحہ المتکسرہ ان کے مؤلفات میں سے ہے، لیکن الارواح الحائرہ ان کے مؤلفات میں سے نہیں ہے نا صادق بھائی. یہ نصیب عریضہ کی تالیف ہے میرے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. جی جی یہ نصیب عریضہ صاحب کا دیوان ہے، 1946 میں یہ پبلش ہوا تھا. تو 46 میں نصیب عریضہ صاحب کی وفات بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پبلش ہونے سے 4 دن پہلے ہی نصیب عریضہ صاحب کی وفات ہو گئی تھی. 95 اشعار پر یہ کتاب مشتمل ہے، الارواح الحائرہ، نصیب 95 عریضہ صاحب کا قصائد دیوان. پر مشتمل ہے یہ کتاب. جی 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 بالکل. بالکل سے. دمعۃ و ابتسامہ یہ تو مقالات کا مجموعہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. جی 1914 میں پبلش ہوا تھا، مقالات کا مجموعہ ہے. اور اور النبی جو ہے ان کی روایہ ہے، یہ 1923 میں پبلش ہوئی. الاجنحہ المتکسرہ یہ بھی روایہ، یہ 1912 میں ہوئی. اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ان کی جو پہلی محبت ہے سلمیٰ کرامہ سے ان کی محبت ہوئی تھی. تو اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا، الاجنحہ المتکسرہ. جی جی. اور النبی جو ہے یہ جو ہے شعر مرسل کے اندر ہے، مطلب ایسی شاعری جو کی ہے جو کہ مرسل انداز میں، ایسا کوئی بہت زیادہ قافیہ وغیرہ کا خیال نہیں کیا ہے، لیکن مرسل شاعری کے اندر یہ کتاب لکھی ہاں گئی ہے. اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس کتاب کو جو ہے انہوں نے کس سے تصحیح کروائی، یا کہتے ہیں کس کو پہلی بار دکھایا، تو وہ جو ہے می زیادہ ان کی ایک محبوبہ تھی جن سے کبھی ملے نہیں تھے، بس جو ہے خط و کتابت کے ذریعے ان کی محبت چل رہی تھی. ان کو جو ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کتاب دکھائی تھی. جی صادق بھائی. جی بالکل. اور اس کتاب کے اندر وہی یہ بیان کرتا ہے، یعنی علاقۃ البشر بالبشر، یعنی ہاں انسان کا علاقہ. اس طریقے سے وہ انسان کے علاقے کو جاننا چاہتے ہیں کہ انسان انسان کے درمیان کیسے رہتا ہے. جیسے جے این یو کے پی ایچ ڈی کے کوسچن میں پوچھا گیا تھا کتاب النبی کے تعلق سے ہی کہ اس کے اندر وہ کیا بیان کرتے ہیں. تو یہ بالکل علاقۃ البشر بالبشر ہے، یہ اس کا بالکل موضوع. بالکل صحیح بالکل صحیح.
यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एक है अलाक़तुल बशर बिल इंसान, अलाक़तुल बशर बिल खालिक और अलाक़तुल बशर बिल तबीया। इनकी 3 किताबें हैं। इन तीनों किताब पर हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर किसी कोई पहुँच गया बात तक तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में बताए कि ये इन किताबों के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल अदब अल जाहिली। फिल अदब अल जाहिली किसी किताब है तो आपको पता होना चाहिए, ताहा हुसैन की किताब है। और जो फिल अदब अल जाहिली के नाम से जो किताब छपी है वो 1927 में छपी है। और फिर शेर अल जाहिली के नाम से जो किताब छपी थी वो जो है 1926 के अंदर छपी थी। और ये किताब जो है ये मुहादरात का मजमुआ है जो उन्होंने जो है काहिरा के अंदर जो जामिया काहिरा है उसके अंदर जो मुहादरात दिए थे उसको जो है इन्होंने 1926 के अंदर जो है किताबी शक्ल में जब शाये किया तो बहुत हंगामा बरपा हुआ। इसमें कुछ आयतों का ज़िक्र था, कुछ और चीज़ों का ज़िक्र था, तो उसकी वजह से जो है बहुत बवाल हो गया। तो उसके बाद जो है इन्होंने उन चीज़ों को हटाकर 1927 के अंदर फिल अदब अल जाहिली के नाम से दोबारा इस किताब को शाये किया ताहा हुसैन ने। इस किताब के सिलसिले में और कुछ बताना चाहेंगे सादिक भैया, सिर्फ इस नहीं नहीं, किताब के? आपने जो थीम बता दी हमाद भाई, यही इसकी थीम है और यही हमें मालूम भी होना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब जब इसका दोबारा इयादा किया गया, इसका नाम क्या है, इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ तब्दीली हुई थी, तब जाकर ये किताब इन्होंने दोबारा पब्लिश की। जी जी जी, सही। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और शौकी ज़ैब जो हमारे जो है नाक़िद हैं जोजी ज़ैदान रिवाई हैं, अहमद अमीन ने सिलसिला अस्सक़ाफ़ा इस्लामिया लिखा है, हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो है हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। नहवत तरबिया अल इस्लामिया किसने लिखा है? अबुल हसन अली नदवी, सैयद कुतुब, ताहा हुसैन, शेख मोहम्मद अब्दुहू। जी सादिक भाई, इस सवाल के बारे में आप अपना क्या बताना चाहेंगे इस सवाल के सिलसिले में? जी जी, हमाद भाई, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अली मियां नदवी साहब वहाँ पर भी गए थे ना, मतलब जब ये 1947 में हज करने के लिए गए थे, फिर उसके बाद 60 में ये बर्मा गए थे, 62 में ये कुवैत गए थे, 63 में ये कहाँ पर गए थे, मदीना मुनव्वरा गए थे। तो इनके जो लेक्चर हुए थे मदीना मुनव्वरा में, मतलब मदीना यूनिवर्सिटी में, उसके लेक्चर को जमा किया गया। उस किताब का नाम है अन्नुबुव्वत वल अंबिया फी ज़ौइल कुरान। फिर वहाँ से ये जामियातुर रियाज जाते हैं, जामिया रियाज में ये लेक्चर देते हैं। तो जामिया रियाज का जो लेक्चर है उसी किताब का नाम है नहवुत तरबिया अल इस्लामिया। ठीक है। जी और मैंने ये भी बताया था कि फिर वो 65 में वहाँ मतलब वहाँ सीरियत जामिया दिमश्क में उनका जो लेक्चर होता है, तो उस किताब का नाम है रिजारुल फिक्र व दावा फिल इस्लाम, वो जो कि 4 अज्जा में है। जी तो जी ये बेसिक सी चीज़ है। इस किताब की थीम हमें मालूम होनी चाहिए, हमसे पूछ लिया जा सकता है कि ये लेक्चर है, मुहाजरात जी जी। और जो है, है ये हम क्या है, किस्सा है, रिवाजा, कुछ भी है। और मतलब अगर ये भी मतलब क्वेश्चन। जी जी, बोलिए। जी जी। और मेरे ख्याल से मैं ये कॉमन सी बात हमें पता होना चाहिए कि अबुल हसन अली मियां नदवी रहमहुल्लाह की तकरीबन किताबें, कुछ किताबों का छोड़ के तकरीबन किताबें जो है मुहाज़रात हैं। पहले उन्होंने मुहाज़रा जी दिया है और उसको जो है जमा कर दिया गया है बाद में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो और कुछ बताएंगे इस सिलसिले में, इस नहीं नहीं, किताब मेरे में? ख्याल से सही है इतना, और काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत बहुत अच्छा रहता है आपके साथ वीडियो बनाने में, बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें मालूम चलती हैं मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी। वो लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं। तो मैं आखिर में वही करूँगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए कह सादिक रही। भाई, मास सलामा, जी टाटा बिल्कुल बाय बिल्कुल। बाय, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।